बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 23 पारा है। 22 पारे से 22वें पारे से सूरत यासीन स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे शुरू हुई है और सूरत सफ़ात मुकम्मल होगी, सूरत सौद मुकम्मल होगी, सूरत ज़ुम्र 1 से 31 तक चलेगी। देखते हैं कि कौमों के रवैये कैसे होते हैं। कौमों के रवैये ज़िद और हक का इनकार किया उन्होंने, आबाई अकायद की तकलीद, नसीहत बर्दाश्त न की, रसूलों और मोमिन का मजाक उड़ाया, दाई को शहीद किया। जो पहली कौमें थी ना, उनका ये तरीका था। वो क्या करते थे, पहले जिद करते थे, फिर जो अल्लाह की आयत आती थी ना, उस हक का वो क्या करते थे, इनकार कर देते थे। फिर एक और जो बड़ी बीमारी थी ना उनके अंदर, गंदगी, वो ये थी कि अबाओ अकायद, यानी जो उनके वलदैन के बाप दादा थे ना, जो उनके उन्हीं के अकीदे पर थे, वो अच्छा है या बुरा है। वो अल्लाह ताला फरमाते क्या, वो अगर गलत कर रहे हैं तो तुम शऊर नहीं रखते। फिर जब उनको कोई अच्छी बात की जाती ना, नसीहत, तो वो नसीहत भी कबूल नहीं करते थे। फिर रसूलों और मोमिन बंदों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह के नबी पैगाम देने आए थे, मगर ये पैगाम नहीं सुनते थे, बल्कि उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे कि आए हमें सिखाने के लिए, हम तो पहले सीखे सिखाए हैं। फिर दाई को शहीद करते थे, यानी जो बड़ा था ना, सरबराह था, ठीक है, अपने नबियों को, अंबिया को उन्होंने कत्ल की साजिशें की, नफरमानी की, ठीक है। असल काम क्या था इनका, कि मान लेना, मगर इन्होंने इनकार किया था। इसमें हमारे लिए क्या सबक है, दीन की तकीद की गई है, दीन के पैगाम को आगे पहुंचाना ज़रूरी है। इज्तमाई हट दर्मी अजाब लाती है। अगर आप उंगलियां उठाते हैं तो क्या होते हैं, दीन को पीछा करते, इग्नोर करते हैं, तो फिर अजाब आते हैं, नाफरमानियां बढ़ती हैं, फसाद पैदा होते हैं। तो इसलिए हमें हट धर्मी से नहीं, बल्कि नरमी और मोहब्बत से मिल के काम करना होगा। काम किसका है, अल्लाह का है, किसी बंदे का नहीं है। तो अल्लाह के काम करने के लिए भी हमें मसले हैं कि हमने नहीं करना, हमने नहीं जाना, हमसे नहीं होता, हमसे ये नहीं है। आपसे होता क्या है, फिर जन्नत में कैसे जाएंगे, जहन्नम का अजाब सह लेंगे, नहीं ना। तो इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना। और हर शैतान सरकश से इसको महफूज कर दिया। किससे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेते हैं जो अल्लाह की अतायत व फर्मा बरदारी करते हैं। फिर शैतान क्या करता है, शैतान अपनी चालों से बंदे को अपने दोस्त बना लेता है। कैसे, कुछ सच और ज्यादा झूठ मिला देता है, फिर नजूमियों और काहिनों के जरिए गुमराही करता है, गैब दानी का झूठा दावा, वसवसे डालना और गुमराही करना। अब देखिए शैतान का हथकंडा क्या है, सबसे पहले वो सच थोड़ा सा बुलवाता है, उसके अंदर ढेर सारा झूठ मिलवा देता है, इधर उधर से पकड़ के बात डाल देते हैं। एक सच बोलने के लिए साथ में 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक झूठ छुपाने के लिए क्या करते हैं, हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। नजूमी यानी आप इधर उधर बाबों के पास जाएंगी, खुद अमल करेंगी नहीं, अल्लाह के पास झुकेंगी नहीं। सबसे पहले आपका हक था अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, तो आपने उनको छोड़ के नजूमियों से फाले निकलवा रही हैं और ये वो सारे सिस्टम कर रही हैं। तो अल्लाह ने ये फालनामा दिया है हमें, ये कुरान मजीद, इस फालनामे के ऊपर उंगली रखें और पढ़ें, यहाँ से आपकी तकदीर बदलेगी। अहले ईमान के लिए इसमें हदायत है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, नजूमियों के पास नहीं है। कुरान और सुन्नत पर इत्माद और जिक्र और दुआ करनी है हमने,
کیوں؟ کیونکہ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، اور ذکر کیا کرتا ہے؟ ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، اور سنت کیا کرتی ہے؟ فرما برداری سکھاتی ہے، اور فرما بردار کر کے آپ سے پورے کا پورا قرآن پڑھوا بھی لیتی ہے، اس پہ عمل بھی کروا لیتی ہے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ دین کے لیے چلیں گے، دین کے لیے نکلیں گے، دین کے لیے شہید ہوں گے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن اور آپ کے ایمان کا ذمہ، حفاظت جو ایمان لے کر آتے ہیں نا، پکا مومن بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا، آیت 75 سے 82 کا مفہوم۔ طویل تبلیغ، انہوں نے بہت لمبی عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، دین کا کام کیا۔ پھر اس میں شدید مخالفت کی گئی آپ کی، پھر مسلسل انکار ہوا، مخالفین غرق ہو گئے، اہل ایمان کی نجات ہو گئی، اور ان کی پھر دعا جو انہوں نے کی نا کہ اللہ مجھے بچا، کیونکہ میں اب تھک گیا ہوں کر کر کے ان کو بات بتا بتا کے، یہ قوم نہیں مانتی، تو اس لیے اللہ جو نیک ہے اس کو بچا لے، جو نہیں سنتے ان کو غرق کر دے۔ تو اللہ نے کر دیا، دعا قبول کر لی۔ فتح ہمیشہ اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نوح کا اچھا ذکر بعد میں آنے والی امتوں میں رکھا۔ تاریخ میں زندہ لوگ اہل غزوہ کی مثال یحییٰ سوار، اسماعیل حانیہ، شیخ احمد یاسین، یہ کیا تھے؟ غزوہ میں مثال بنے تھے۔ ہم جب بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے، ہماری مثالیں دی جائیں گی، اللہ ہمیں ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کے دین کا کام لکھا جائے گا، اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے مشن کا تسلسل، ان کی خاص صفت قلب سلیم تھی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، شرک کے خلاف کھلی جدوجہد کی۔ کس سے؟ والد سے بات کی، بادشاہ کو چیلنج کیا، قوم کو سمجھایا۔ کنہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، دونوں کے ایک جیسے مشن تھے۔ ان کے دل قلب سلیم یعنی صاف ستھرے دل تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو سکھایا تھا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے حشر کے میدان میں پیش ہونا ہے، اور میرے سے پوچھا جائے گا ہاں بتا کتنا کام کیا، تو میں جواب دوں گی کہ میں نے کام کیا۔ اپنے والد صاحب کو انہوں نے دعوت دی، وہاں سے گھر سے کام شروع کیا۔ جدوجہد دو طرح کی ہوتی ہے، کوشش یعنی فکری جدوجہد، یعنی محتاج خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے یا غائب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو یقین دلائیں۔ عملی جدوجہد یعنی کر کے دکھانا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ بت توڑ دیے، آگ میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ نے دشمنوں کو ناکام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، ڈٹ گئے۔ ہم نے بھی ڈٹ جانا ہے، لوگ باتیں کریں، تانے دیں، جو مرضی کرے، بھئی ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو مشن تھا ہمارا بھی وہی مشن ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کا جو مشن تھا ہمارا بھی وہی مشن ہے، ہم نے بھی وہی دین لے کر چلنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشترکہ صفات یعنی ملتی جلتی کون سی؟ آزمائش، صبر اور دعا اور توحید اور جرت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نجات اور غلبہ، اچھا ذکر باقی رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔
انہوں نے طویل جدوجہد کی، یعنی بہت لمبا عرصہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا اس قرآن میں آج بھی زندہ۔ اللہ اپنی راہ میں قربانی دینے والوں کو نہیں بولتا، کون؟ اللہ۔ اعتماد ضروری ہے کس پہ؟ اللہ پہ۔ مضبوط تعلق ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالی۔ عطا زیادہ کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالی۔ مخلص ہو جاؤ تو صراط مستقیم دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالی۔ آپ کو گرنے سے بچاتا ہے، اٹھاتا ہے، کون؟ اللہ تعالی۔ تو پھر ہم نے اسی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب دعوت، یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا دعوت دینے کا طریقہ بھی ایک جیسا تھا۔ کیسا؟ اعلان، خفیہ دعوت، یعنی الگ سے بھی، سامنے آ کے بھی، تسلسل یعنی چھپ کے خفیہ بھی، علانیہ دونوں، اندر جا کے بھی، الگ الگ کر کے بھی، اکیلے بیٹھ کے بھی، اور سرعام آ کے بھی۔ نرمی، پھر نرمی کے انداز میں قریب اور دور سب تک دعوت پہنچائی، اللہ پر توکل کیا، خیر خواہی کی، قربانیاں دی، صبر کیا۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ دیکھیں ملتا جلتا کیا کیا گیا؟ یاد رکھا گیا۔ آج ہم بھی یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ قلب سلیم کا ذکر، توحید کی دعوت اور کامیابی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدم بڑھاؤ، غم نہ کرو، میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ آپ ایک قدم آئیں، رب 99 قدم آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف لپکو تو صحیح، میری طرف آؤ تو صحیح، میں تمہیں عطا نہ کر دوں نعمتیں تو کہنا۔ وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ باپ بھی ہر جتنی بھی اللہ نے آزمائش لی کامیاب ہوئے، دل قلب سلیم صاف دل کے ساتھ اللہ کے مقرب بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ اب یہاں بیٹے نے بھی کہا ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا آپ ویسا ہی کیجیے۔ اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا آپ نے اس کو حقیقت کر دیا، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ کیسا اجر؟ کہ اس بچے کی جگہ پہ ہم نے بچڑا رکھ دیا، ہم نے بچے کو بچا لیا، بچے کو چھڑا لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا انعام تھا کہ اس بچے کو جب ذبح کرنے لگے نا اللہ کا حکم تھا اس بچے کی جگہ پہ بچڑے کو ذبح کر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہم انعام دیتے ہیں۔ اصل مقصد کیا تھا ان کا؟ اللہ کو خون نہیں بلکہ عطایت چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو بکرے نہیں چاہیے، اللہ کو بڑا گوشت چھوٹا گوشت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو آپ کی عطایت تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، اللہ کا حکم مان لو، اللہ کو بس یہ پسند ہے۔ اولاد کی تربیت اچھی کریں، قیامت تک قربانی جاری رہے، ایسا کام کر جائیں۔ انسان کی جان کی حرمت کا اعلان، اللہ تعالیٰ انجام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اگر کسی کے اوپر چھوڑتا تو ہم کیا کرتے؟
اللہ نے رزق کا بھی اور ہر چیز کا جو انجام ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں بنایا۔ یہاں پر جلیل القدر نبی اور عادل بادشاہ تھے۔ کون؟ نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ نوجوانی میں جالوت کا قتل کیا، پھر عبادت، توبہ، شجاعت، ایمان، عدل، اتنے کام کیے۔ خصوصیت کیا تھی؟ اللہ نے زبور عطا کی، کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ آواز ان کی بہت ہی پیاری تھی، پہاڑ پرندے تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے نا تو اس میں چرند پرند بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی۔ لوہا آپ کے لیے نرم کر دیا گیا، زرے بناتے تھے، محنت سے رزق کماتے تھے، زرے جو لباس پہنتے ہیں نا وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں نا، کیا ہم قرآن ایسا سیکھی کہ ہماری زبان بھی اتنی پیاری ہو کہ چرند پرند جن ہماری آواز سن کے، ہر انسان ہماری آواز سن کے رک جائے، کہے کہ میں قرآن سن کے جاؤں۔ ایسی خوشنما آواز، اتنی پیاری آواز تھی۔ سورۃ صاد، دو فریادیوں کا واقعہ اس میں۔ عدل، جلد فیصلہ خطرناک ہوتا ہے، دونوں فریق کی بات سننا ضروری ہے، توازن ضروری ہے، غلطی پر اصرار نہیں بلکہ فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ معاملہ فہمی، بصیرت، آزمائش کی پہچان، اصل حقیقت سمجھنی ہے کہ جو ہمارے معاملہ ہوتے ہیں نا اس کو غور سے دیکھنا ہے، کس آنکھ سے؟ بصیرت والی آنکھ سے، حکمت والی آنکھ سے۔ آزمائش کی پہچان، کہ آپ کو پتہ چل دے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو میں نے صبر کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، سورۃ صاد 41 سے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ بندے اور رب کے تعلق کی گہرائی پیدا کرتا ہے، تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ اور بندے کا۔ کون سا؟ صبر و جمیل کی مثال تھے حضرت ایوب علیہ السلام، شکر کی مثال تھے، اللہ پر کامل اعتماد تھا ان کو، بھروسہ تھا ان کو۔ تو آپ نے اور میں نے بھی تو یہ کام کرنے ہیں، خالی سننے نہیں ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے بھی صابرین بننا ہے۔ ہماری بھی ساری مثالیں دے، یہاں کے انسان بھی مثالیں دے اور وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی مثالیں دے۔ بیماری کو شیطان کی طرف منسوب کیا، دعا میں عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا زمین پر پاؤں مارو، نہانے اور پینے کے لیے پانی نکل آیا، حکم مانتے ہی شفا مل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پہ تقویٰ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو جیسے ہی اللہ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے حکم مانا نا تو اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ صبر کے بعد اللہ کی تلافی، صبر کیا اتنا ہی مزید اللہ عطا کرے گا، جتنا تم صبر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال واپس دے دیے، کن کو؟ پیچھے پڑا نا حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ کی خاص رحمت تھی، تکلیف میں بھی انہوں نے اللہ کو نہیں بھولا، اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا اور اسی پہ بھروسہ مضبوط رکھا۔ سیرت انبیاء کا مقصد واقعات سے سبق لینا، عملی نمونہ، رہنمائی، اصلاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہاں پر بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس قرآن اور نبی کی سنت بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم نے جو پیچھے کیا سو کیا، اب نہیں کرنا، اب ہم نے توبہ کر لی، اللہ ہم نے توبہ کر لی، اللہ ہم آپ کی طرف پلٹ آئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔
کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں کر دے، کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم اندھے اور دیکھنے والے کو برابر کر دیں؟ جو نیک ہے اور جو گناہ گار ہے، بد ہے، کیا ہم ان کو ملا دیں؟ کیا یہ چاہتے ہو؟ عالم، با عمل، صاحب ایمان، تقوی شعر۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور غیر عالم کون ہوتا ہے؟ جو بے عمل ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، بس جب ہوگا دیکھا جائے گا، نافرمانیاں کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اصل علم عطایت الہی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اس کے محبوب کا نافرمانی نہیں، فرما برداری کرنی، نافرمانی کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور عطایت اللہ میں آ جانا ہے، عطایت رسول میں آ جانا ہے۔ ابلیس کا تکبر، سورۃ صاد 71 سے 85 تک۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فساد پھیلائیں گے، ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا کمی ہوگی ہے؟ ہم دن رات آپ کی تسبیحاں کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ابلیس کا واقعہ یاد کریں، تکبر کی حقیقت، پھر اشرف المخلوقات، اصل روح الہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے اور آپ کو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا۔ اس کو کیا تھا؟ ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ، وجہ کیا؟ تکبر، انا۔ تکبر کیا ہے؟ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت 75 ہے، رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تجھے بنایا، تو بڑا بن رہا ہے، یا تو یہ ہی کہ اونچے درجوں کی ہستیوں میں سے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بنایا ہے، اور تجھے کس چیز نے روک دیا کہ تم میری نافرمانی کی؟ نے کہا کہ اللہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، میں کو لے کر آیا، انا، تکبر۔ تو حق کا کیا معیار ہے؟ حق کا معیار ہے خود نہیں بنا سکتے کچھ بھی، اللہ بنانے والا ہے۔ حرام و حلال، حق و باطل، ہر چیز کا نظام اللہ نے حکم دے دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکمیل کرنی ہے اس حکم کی۔ سورۃ الزمر ہے کہ قرآن انسان کی سوچ، دل، عمل میں تبدیلی سے انقلاب پیدا کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، محبت سے بیٹھتے ہیں نا، غور و فکر کرتے ہیں نا، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بدلیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ یہ قرآن ہے، اس طرف آ جاؤ، ہمیں حق مل گیا ہے، ہمیں حق کا خزانہ مل گیا ہے، آ جاؤ، اصل قرآن یہ ہے۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کسی فرقے میں نہیں رہتا، اس کو جتنی مرضی کوئی باتیں کرے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کس کو؟ جس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نورانی ہو جاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی روشنی سے، اسلام کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، نور سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن سے تبدیلی کیسے؟ اللہ کا ذکر پھر محبوب ہو جاتا ہے۔ جب آپ قرآن بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو کیا کرے گا؟ اللہ کے ذکر کے آپ فین ہو جائیں گے، آپ پسند کریں گے کہ بس میں یہ، پھر کیا ہوگا؟ اس سے غور کیجئے گا،
آپ کی پھر پتہ کیا ہوگا، ضد ختم ہو جائے گی، دل نرم ہو جائیں گے، رحمت کی امید پیدا ہو جائے گی، آخرت کا خوف پیدا ہوگا، ضمیر جو مردہ ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، آپ کی دعاؤں میں قبولیت قبولیت، آپ کے ہاتھوں میں اللہ غیب سے امداد کرواتا جائے گا، جاؤ یہ پیسہ وہاں سے آیا اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ اور اس سے آگے بچواؤ، امداد کرواؤ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرتا ہے، میرا شکر کرتا ہے نا، میں اس کو دائیں بائیں اس کے پیروں سے رزق نکال نکال کر دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، درجے دیتا ہوں، بلندیاں دیتا ہوں، اس کی قبر میں روشنی کروا دیتا ہوں۔ آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے قرآن، عمل کرواتا ہے قرآن، جنت کی خواہش دلاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرواتا ہے یہ قرآن، اللہ سے ملاقات کی خواہش بڑھاتا ہے یہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے شفاعت کرواتا ہے یہ قرآن، آپ کی زندگی میں حلال و حرام میں فرق کرواتا ہے یہ قرآن، آپ کو چینج کر دیتا ہے، آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جس نے غور سے سنا، جس نے غور سے سن کر عمل کیا، وہ دنیا میں ہی جنتی ہو گیا، باعمل ہو گیا، حفاظت والا ہو گیا، اللہ نے اس کو چن لیا۔ عباد الرحمن، اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے۔ اسلام کا تصور علم، اصل علم وہ جو اللہ کی پہچان سکھائے، عمل جو حق و باطل میں تمیز نہ دے، وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہوتی ہے۔ اصل علم کیا ہے، آپ کو قرآن کی پہچان کرائے، اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کے راستوں پہ چلنے کی پہچان کروائے، حق و باطل میں فرق بتائے، حرام حلال میں فرق بتائے، اچھے برے میں تمیز سکھائے۔ اور جو حق و باطل کا فرق نہ کروا سکے، غافل رہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اپنی جماعتیں اپنی جگہ وکھری بنا لے، وہ کیا ہے، جہالت ہے۔ علم کیا کرتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے، درجے دیتا ہے۔ علم غیر نافیہ، غرور، تکبر، فساد پیدا کرے، اہلاک اور ایمان خراب کرے، ریا، منافقت، بے فائدہ مناظر، جادو اور نجومیات وغیرہ، یہ والی ساری چیزیں جو علم عمل نہیں کرتے نا، ان کو علم فائدہ نہیں دیتا نا، تو وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں۔ فرض عین ہر مسلمان پر ذاتی ذمہ داری ہے، کیا 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دینی علم، عقائد، عبادات، اخلاق، یہ ساری کیا ہے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ کچھ لوگ ادا کریں تو باقی ذمہ دار نہیں۔ مثال، جنازے کی نماز، تدفین اور کفن، دین، تعلیم، تبلیغ، اگر سٹیٹس خود نہ کرے، ٹھیک ہے، سٹیٹ خود نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ یہ جنازہ اگر کوئی اور بھی پڑھ لے چل جائے گا، تدفین دفن کوئی اور بھی کر لے، کفن کوئی اور بھی دے دے، دینی تعلیم اور تبلیغ کہیں جا کر کوئی اور بھی کر لے، لیکن آپ کے اوپر کرنے کے کام حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں نا یہ آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ باقی ہے نا جو، وہ آپ کروا بھی سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنا دے، تاکہ ہم قرآن کے ساتھی بن جائیں، قرآن کی روشنی سے ہمارے دل منور ہو جائے، اور اس روشنی سے ہم دیکھیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔